बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह रब्बे वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ उन्वानात और मौज़ूआत पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात का ख़ुलासा और नुब लुबाब आपके सामने बयान किया जा रहा है। ये तीसरी नशिस्त है जो एक उन्वान पिछली दो नशिस्तों में उससे मुतल्लिक़ बाज़ कोशे उसके वाज़े की गए। ये असल में मुतअद्दिद उन्वानात का या मौज़ूआत का एक मजमूआ है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुदूद यानी हुदूदुल्लाह, अल्लाह का अमर और अवामिर और नवाही जो हुक्म दिए अल्लाह रब्बे करीम ने, जिन चीज़ों से मना किया है, जो मुहर्रमात हैं जिन चीज़ों को हराम करार दिया है, मारूफ, मुनकर, बिर, तकवा। बिर वुसअत को कहते हैं जिसको उर्दू तर्जमे भलाई या नेकी होना का तर्जमा किया जा सकता है। तकवा, हसनात, इस्लाह, ज़िक्रुल्लाह, इबादत, सलात, तस्बीह, सोम, ज़कात, हज, उम्रा, ये सारे मौज़ूआत इसी एक जो मौजू है, उन्वान है, उसमें शामिल होंगे। दो नशिस्तें इससे पहले हो चुकी हैं, ये तीसरी नशिस्त है और जो दूसरी नशिस्त थी उसके आखिर में जो मुहर्रमात से मुतल्लिक़ जिन जिन चीज़ों को अल्लाह रब्बे करीम ने हराम करार दिया है उनसे मुतल्लिक़ दो मकामात का कुरान करीम में से हवाला दिया जा चुका था। दो आयात का सूरत अल-अनआम की आयत नंबर 151 और 152। अभी हम आगाज़ करते हैं सूरत अल-आराफ की आयत नंबर 33 में से। ये सूरत अल-आराफ की आयत नंबर 33 से कुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतना वल इस्म वल बग़य बग़ैरिल हक़्क़ि व अन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी जो आयत है ये कुन से शुरू हुई है कि इसको कह दीजिए, बता दीजिए, ऐलान कर दीजिए। और ये सिर्फ़ इसकी पहले भी मुतअद्दिद मकामात पर वज़ाहत की गई है, लेकिन चूँकि इंतहाई अहम नुकात होते हैं उनकी बार बार याद दहानी और उनकी निशानदही और वज़ाहत, उनको कई ऐसे उन मौज़ूआत हैं कि ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनको बार बार दोहराया भी जा रहा है इन नशिस्तों में, लेकिन उनकी याद दहानी या तज़किरा सर नो करना वो चीज़ ताज़ा हो जाती है ज़हन में और ज़हन उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाता है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन के क़ल्बे अतहर पर तो कुरान करीम नाज़िल हुआ, लेकिन सिर्फ़ अरबों के लिए या उस दौर के लिए कुरान करीम नहीं था। उस दौर में अवलीन मुखातिब वो लोग थे जो उस अहद में मौजूद थे, लेकिन आज इसके मुखातिब हम और आप हैं। आने वाली जितनी भी नस्लें होंगी वो भी इसी की मुखातिब होंगी, और जो हमसे पहले इन 1400 साल में जो नस्लें गुजरी हैं नौ इंसानी के, वो भी इनकी मुखातिब थी। तो ये कुरान करीम एक ज़िंदा किताब है और हर अहद के इंसानों से मुखातिब है। ख़ुद आप अपने आप को अपने अहद साबित करना है कि हाँ अल्लाह वहदहू ला शरीक हमसे मुखातिब है। ये आपको तब इस दर्जे में पहुँचेंगे जब आप हर तरफ से क़तअ तअल्लुक़ करके तमाम जो माख़ज़ात हैं, जो सरचश्मे हैं आदमियों के बनाए गए, जो दीन के हवाले से या हदायत और रहनुमाई के जो अफ़कार, नज़रियात, अक़ायद, आमाल किताबुल्लाह से बाहर हैं, जब आप उनसे बरात इख्तियार करके उनसे क़तअ तअल्लुक़ होकर कुरान करीम की तरफ रुजू करेंगे, ख़ालिस लिवजहिल्लाह अला लिल्लाहिद्दीनुल ख़ालिस, दीन ख़ालिस अल्लाह के लिए करके कुरान करीम की तरफ मुतवज्जो होंगे, तो फिर आपके क़ल्ब में वो जो अल्लाह की आयात हैं, जो अल्लाह का नूर है, वो आपके क़ल्ब में तब ही आश्कारा होगा और वो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि हमारा रब हमसे मुखातिब है। और ये हर इंसान के लिए है,
یہ اس میں کسی کے لیے کوئی ایک تشخیص یا امتیاز نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے جب ساری انسانی تاریخ میں جو انتخاب اور چناؤ ہوتا رہا ہے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں، تو اب جو بعثت انبیاء کا سلسلہ ہے وہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین علیہ السلام پر پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ اب یہ ہمارے کرنے کا کام ہے، ہم سے بعد میں آنے والوں کا کام ہے، جو بھی اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کی طرف رجوع کرے گا، اس پر ایمان لائے گا اور ہر طرف سے قطع تعلق کر کے آدمیوں کے بنائے ہوئے جو ماخذات ہیں ان سے کو نظر انداز کرتے ہوئے، تو اس کا رب اسی سے مخاطب ہے۔ تو یہ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام کے قلب اطہر پر قرآن کریم نازل ہوا کہ کہہ دیجئے کہ تمہارے رب نے فواحش کو فاحش کاموں کو، یعنی بے حیائی کے جتنے بھی کام ہیں، چاہے وہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ ہوں، ان کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ صرف اس دور میں تو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے جو متبعین رضوان اللہ علیہم تھے انہوں نے کہہ دیا، لیکن ہم نے بھی آج یہی کہنا ہے اور یہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا بھی اور کیا بھی، کر کے دکھایا بھی کہ فحش سے اس حد تک، اس درجہ تک اس کو رد کیا، اس سے اجتناب کیا جس حد تک اجتناب کرنے کا حق تھا۔ ہم نے بھی آج یہی کرنا ہے۔ یہ ہے انبیاء علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا۔ تو یہ جو احکامات ہیں یہ ہر دور کے لیے ہیں۔ قرآن کریم زندہ کتاب ہے۔ آج اگر ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں فحاشی کا ارتکاب ہو رہا ہے، میڈیا پر ہو رہا ہے، ہماری محفلوں میں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ اللہ رب العزت کے اس حکم پر عمل نہیں کر رہے۔ اگر ہم اس حکم پر عمل کر رہے ہوتے تو جو فحاشی کے مرتکب ہو رہے ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، یعنی عورتیں ہیں یا مرد ہیں، کیونکہ خاتون کا جو لفظ ہے وہ باحیا اور باعصمت اور باوقار عورت کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو عام عورتیں ہیں جو جانوروں کی سطح پر رہنا چاہتی ہیں، جو اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، تو اس کے لیے خاتون کا لفظ موضوع نہیں ہے، کیونکہ وہ خاتون ہے نہیں۔ جو فحش لباس پہنتی ہیں یا جو مرد ہیں جو اس طرح کی فحاشی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، وہ اس سے ان کے یہ سوشل میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جس طریقے سے بھی مختلف طرح سے جو مرد اس میں انوالو ہیں، اس کے ارتکاب کر رہے ہیں، وہ بھی خبیث ہیں، اور جو عورتیں اس کی مرتکب ہو رہی ہیں، یا ایسا نیم برہنہ لباس پہنتی ہیں یا جس میں اپنے جسم کو بھڑکیلے انداز سے اس کو نمائش کرتی ہیں، تو یہ سب خبیث ہیں۔ کم از کم ان کو جو مسلمان تسلیم نہ کیے جائے، کم از کم جو مومنین ہیں وہ ان کو نہ تو بے شک وہ کلمہ پڑھتے رہیں، بے شک وہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن سوسائٹی میں، معاشرے میں جب یہ شعور ہوگا، جب یہ خود اللہ کے کلام کو اور اللہ رب کریم کی وحی کو لوگ سمجھیں گے تو وہ ان سے ناتنقی اظہار کریں گے۔ وہ اللہ کے باغی ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ تو جو اللہ کے باغی ہیں، جو دشمن ہیں، وہ زبان سے کہیں کہ کلمہ پڑھیں یا کہیں ہم مسلمان ہیں یا بے شک نماز روزہ کریں، تو ان کو تو مومنین اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنا دیتے۔ جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تو مومنین تو یہ چیز اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کا عہد کر چکے ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کو اپنی جان اور مال بیچ چکے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے خبیث لوگوں کو اپنی صفوں میں گھسنے ہی نہیں دیتے، ان سے ناتنقی اختیار کرتے ہیں جو کہ اللہ کے دشمن ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے فحاشی سے منع کر دیا ہے تو جو عورتیں ہیں وہ ہاف سلیو یا سلیو لیس لباس پہنتی ہیں، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، تو ان کو پھر اپنے ایک خواتین کا مقام دینا یا ان کو عزت احترام دینی، تو وہ تو اگر جانوروں کی سطح پر رہنا چاہتی ہیں تو ان کو دفع کریں، رہنے دیں، ان کے لیے کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتی رہیں، وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتی رہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، اور ان کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھا جائے۔ دین میں اس طرح کی گنجائش نہیں ہے۔ دین میں جو چیز اللہ رب العزت کا حکم ہے اس کو تسلیم کرنا ہے، تو پھر سلموا تسلیما، جو حد تسلیم ہے اس تک جا کر اس کو تسلیم کرنا ہے۔
تو یہ جو فحش جو چیزیں فحاشی کی طرف نیک جانا چاہتی ہیں، جو لوگ مومنین کے معاشرے میں یا معاشرے میں فحاشی پھیلاتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، تو یہ اللہ رب کریم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور وہ لوگ حرام کے مرتکب ہوتے ہیں۔ غلطی ہو گئی یا لغزش ہو گئی یا جہالت کی وجہ سے کوئی ایسی ارتکاب ہو گیا اور پھر انسان اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ رب العزت سے معافی کا طلبگار ہو اور اپنی اصلاح کرنے، توبہ کرنے، اس کے لیے تو در توبہ کھلا ہے۔ لیکن جو ٹھنڈے دلوں دماغ سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اور یہ اپنی مستقل روش بنا لیتے ہیں اور فحاشی کے مرتکب ہوتے ہیں، بدکاری کے، بے حیائی کے، فحاشی کے، تو ان کے لیے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کے زبان سے اسلام کا نام لینے کو وہ صرف منافقت تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ منافقین سے اجتماعی طور پر منافقین سے قطع تعلق کرنا ہوتا ہے اور ان کو رد کرنا ہوتا ہے، ان کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ اس چیز کو یہ معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے، لیکن یہ ذمہ داری تو معاشرہ تب پورا کرے گا کہ معاشرہ خود جب اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی پر تباہ کر رہا ہوگا۔ تو معاشرہ چونکہ بذات خود اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے 1.25 ارب خود منافقت کی دندن میں دسے ہوئے ہیں، خود شرک کے مرتکب ہیں، تو وہ فحاشی کو کیوں کر روک سکتے ہیں؟ یہ فحاشی کو تو وہ مومنین روک سکتے ہیں، وہ اپنے صفوں میں سے ان گندی بچنیوں کو نکال سکتے ہیں جو خود مطہر ہوں، جو خود شرک سے اپنا دامن بچائے ہوئے ہوں۔ آگے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی، اور اسم اور بغی یہ یوں سمجھیں کہ اسم ہوتا ہے اضمحلال اور پژمردگی، یعنی جب ایسے امور جن سے آپ کی زندگی کے لیے جو تحریک ہے، توانائیاں ہیں، جو ایک کرم جوشی ہے، جو ایک عزم ہے، وہ بجھ جائے، وہ ختم ہو جائے، وہ اضمحلال پیدا ہو جائے، کمزوری پیدا ہو جائے، تو ایسے تمام اعمال افعال اسم کے زمرے میں آتے ہیں جو آدمی کو کم ہمت بنا دینے والے ہوتے ہیں۔ ان میں منشیات بھی آ سکتی ہیں اور دیگر ایسے امور، لہو و لعب اور ایسے فضول مصروفیات اور ایسے یہ تمام اس میں یہ ناول، یہ ڈرامے، یہ فلمیں جو آپ کے میں سے زندگی کی توانائیوں کو بجھا دینے والے ہیں۔ اور بغیون سرکشی کے ایک یہ دونوں جو راستے اعتدال سے ہٹ کر ہیں۔ ایک گھوڑا ہے وہ اتنا کمزور ہو کہ وہ اٹھ ہی نہ سکے یا چل ہی نہ سکے، یا چند قدم تک چل کر پھر وہ رک جائے، چلنے کے قابل نہ ہو، وہ بھی اس آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائدہ مند نہیں ہے، اس سے بھی اس کا کوئی مصرف نہیں ہے، وہ بھی ناکارہ ہے۔ اور ایک ایسا گھوڑا ہو جو اتنا سرکش ہو کہ جو کچھ بھی کر دیا جائے وہ اپنے اوپر کسی کو سوار ہی نہ ہونے دے اور اس سے کوئی استفادہ بھی نہ کیا جائے۔ تو یہ جو سرکشی اور قوت اتنی زیادہ ہو جانا، بغاوت ہو جانا، بغیون بغاوت سے ہے کہ وہ کسی قانون کو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ بالکل سرکش ہیں، حدود شکن ہیں، وہ باغی ہیں، اور جو اتنے ایک مقلدانہ ذہنیت کے ہیں، اتنے غلامانہ ذہنیت کے ہیں، اتنے گرے ہوئے ہیں، اتنی پستی میں ہیں، اتنے کوئی نہ عزم ہے، نہ ہمت ہے، نہ ان میں جوش ہے، نہ ونونہ ہے، نہ قوت ہے، نہ استقامت ہے، نہ ضبط نفس ہے، تو وہ سارے اسم میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے ان دونوں کو حرام قرار دیا، ان دونوں سے بچنا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے اس میں بھرپور توانائیاں ہوتی ہیں، اس میں عزم ہوتا ہے، اس میں ہمت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، ضبط نفس ہوتا ہے، لیکن وہ توانائیاں اس کی بے لگام نہیں ہوتی، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو حدود قیود ہیں ان کے اندر ہوتی ہیں، کبھی وہ حدود شکن نہیں ہوتا۔ تو ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کے جو زندگی ہے وہ وہی زندگی کا حسن ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک۔ اسی وجہ سے یہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین سے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یہ جو تمہارے اوپر بوجھ لدے ہوئے
ان بوجھوں کو اتارنا، اور جو بیڑیاں اور تمہارے پاؤں میں جو اور گردن میں جو توق اور بیڑیاں ہیں، زنجیریں ہیں، ان کو کاٹنا، یعنی کہ وہ ایسی پابندیوں سے جو آدمیوں کی لگائی ہوئی ہیں ان سب سے آزاد کرانا نوع انسانی کو، اور ان حدود کا پابند کرنا جو اللہ رب العزت نے مقرر کی ہیں۔ تو یہ درمیان کا جو راستہ ہے اعتدال کا، یہی حسن کارانہ طرز زندگی ہے، اور مومن اسی طرح زندگی بسر کرتے ہیں کہ بندوں کی غلامی قبول نہیں کرتے صرف، لیکن رب کے عبد رہتے ہوئے رب کی حدود کو توڑتے نہیں ہیں۔ یہ ہے زندگی کا حسن، اور اس متوازن چال سے، متوازن روش سے ہی یہ جو نفس کا تزکیہ ہے وہ ممکن ہوتا ہے۔ جو آدمی غلامانہ ذہنیت کا، مقلدانہ ذہنیت کا ہو گیا، بھیڑ چال چلنے والا، اس میں نہ توانائی ہے، نہ ذوق ہے، نہ شوق ہے، نہ عزم ہے، نہ قوت ہے، نہ اس میں ضبط نفس ہے، نہ صبر و استقامت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ بھی کچرا ہے۔ اور جو اتنا سرکش ہوا ہو گیا کہ اس نے اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کی بھی پامانی کی، ان کو بھی اس نے توڑا اور ان سے بھی نہیں رکتا، تو وہ بھی جہنمی ہو گیا، وہ بھی کچرا ہو گیا، رد ہو گیا۔ یہ درمیانی جو راستہ ہے حسن کارانہ انداز سے صرف اللہ رب العزت کی حدود کی پاسداری کرنا، آدمیوں کے، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی نبادے میں ہوں، مذہبی پیشوائیت کے نبادے میں ہوں، حکمرانی کے نبادے میں ہوں، یا سرمایہ داری کی نبادے میں ہوں، ان تینوں طاغوتوں کے بنائے ہوئے قوانین، ان کے آئین اور ان کی جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو رد کرنا، ان میں اپنے آپ کو ان کا غلام نہ بننے دینا۔ یعنی جو آدمی کی غلامی ہے، چاہے ان تینوں میں سے کسی شکل میں ہو، وہ تزلیل انسانیت ہے۔ مومن کبھی اتنا کمزور، پست ہمت اور بزدل اور گرا ہوا نہیں ہو سکتا کہ وہ آدمی کی غلامی کرے اور آدمی کو اپنا رب، الہ اور معبود بنا دے۔ وہ صرف اپنے اور پوری کائنات کے جو خالق ہے، احسن الخالقین رب، اس کو اپنا الہ، معبود اور رب بناتا ہے، اور اس کا عبد بننے میں وہ اس پر مطمئن ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہی معراج انسانیت ہے کہ انسان اپنے خالق، احسن الخالقین کا عبد بنے، اسی کو الہ تسلیم کرے، اسی کو معبود اور اسی کو رب تسلیم کرے۔ تو یہ جو ناحق سرکشی ہے یا اسم ہے، یہ بھی حرام ہے، اور اللہ رب کریم نے شرک کو بھی، اس کا پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے، جہاں پر بھی وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، آپ پوری وضاحت کر دی گئی ہے کہ جس کے لیے اللہ رب کریم نے کوئی دلیل ہی نازل نہیں کی، اس کو بھی اگر اللہ کے ساتھ کوئی شریک کرتا ہے، یعنی اس کی بھی بات مانتا ہے اور اللہ کی بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کی بھی مانتا ہوں، تو اللہ رب کریم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اس اللہ رب کریم کی آیات کے پیمانے پر آپ دیکھیں گے تو یہ سارے کا سارا یہ جو کھڑا ہوا مذہب ہے، یہ 1400 سال سے جو کچھ کھڑا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، جس کو مذہب اور دین قرار دیا جا رہا ہے، لوگ نسل در نسل اس پر عمل کر رہے ہیں، اور ہر آئے دن وہ بوجھ بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو یہ سارا تو حرام کا نتیجہ ہے، حرام کاری ہے۔ یہ تو اللہ رب کریم نے اس کو حرام قرار دیا، یہ تو حرام پر مبنی ہے۔ جب اللہ رب کریم نے اس کے لیے کوئی سلطان نازل ہی نہیں کی، قرآن کریم محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی زندگی میں مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب ہدایت آ نہیں سکتی، ہو نہیں سکتی، نازل نہیں ہو سکتی، تو یہ 1400 سال سے جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جن کا آغاز احادیث کی کتاب سے ہوا اور آج تک ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لکھی گئی ہیں مذہب کے نام پر، تو یہ تو حرام کا ارتکاب ہے۔ اللہ رب کریم نے تو اس کو حرام قرار دیا ہے کہ تم ان کی بات بھی مانتے ہو۔ اب جو کچھ کتاب میں لکھا ہوتا ہے تو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، حالانکہ وہ آدمیوں کی لکھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، اس کو کوئی کسی نے لکھا، کسی نے منسوب کیا، کوئی کسی نے، تو ابتدا اس کی گئی تھی کہ ان کو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین رحمت للعالمین سے منسوب کیا گیا، احادیث، سنت اور روایات کا نام دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک آکاش بین کی طرح یہ سلسلہ پھیلتا ہی گیا۔ تو دین میں اس چیز کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ رب کریم نے تو کوئی سلطان تو نازل نہیں کیا۔ اللہ رب کریم نے تو قرآن کریم میں نہیں بتایا کہ بخاری جو کتاب لکھے گا تم نے اس پر بھی عمل کرنا ہے، مسلم جو لکھے گا، جو فلاں فقہ لکھے گا، فلاں جو شریعت کی کتاب لکھے گا اس پر بھی عمل کرنا ہے، تصوف کی لکھے گا۔
قرآن مجید ہدایت کی آخری کتاب ہے. اس کے بعد جو ہدایت کی کتاب ہونے کا عنوان دے کر جو دین کے نام پر جو کتاب سامنے آتی ہے وہ باطن ہے. اس کو اسی طرح رد کریں جس طرح ایک کاذب نبی کو رد کرتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے، اس نے خاتم النبیین علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو وہ قرآن کے بعد کوئی کتاب ہدایت نہیں ہو سکتی. ہم اس چیز کو سمجھیں گے اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے، اس نقطے کو شعوری طور پر، تب اصلاح ممکن ہے. اس کے بعد تو یہ تو سارا سلسلہ ہی حرام کا ہے، اور ہر جگہ اسی حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے. مسجدوں میں، ممبروں میں، مذہبی تقاریب میں، ہر جگہ اللہ کے ساتھ آدمیوں کی باتیں بھی بتائی جا رہی ہیں، بشر کی بات بھی بتائی جا رہی ہے. تو یہ تو شرک ہے، شرک تو حرام ہے. اللہ رب کریم نے تو اس کو حرام قرار دیا ہے. پھر وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے متعلق وہ کچھ کہنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، ہم اللہ کی آیات کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں کہتے دین سے متعلق. یہ جو عام طور پر ایک رویہ رکھا جاتا ہے کہ فلاں حدیث تو قرآن کریم کے مطابق ہے، فلاں جو قول ہے وہ تو قرآن کریم کے مطابق ہے، فلاں جو سنت ہے، روایات ہے، وہ قرآن کریم کے مطابق کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے. کیا کوئی بشر اللہ کے مطابق ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. یعنی بشر کی بات کا بھی وہی مقام اور وہی درجہ جو اللہ کے کلام کا ہو. جس طرح کوئی بشر اللہ کے مقابل یا اللہ کے مطابق نہیں ہو سکتا، اس جیسا نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ کے کلام کی طرح کسی بشر کی بات ہو ہی نہیں سکتی. بشر کا کلام بشر کا ہے، وہ اپنی زندگی میں وہ گزر گیا، اس نے اپنی زندگی گزاری، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. یہ 1400 سال میں جو کچھ بھی ہوا ہے، ہمارا اس کے بارے میں الحمدللہ واضح موقف ہے. اور وہی موقف ہے جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تھا، کہ جو لوگ اس سے پہلے گزر گئے ہیں، ہمارا رب ان کے بارے میں خوب جانتا ہے. نہ وہ بھٹکتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے. ان کا اعمال ان کے ساتھ. تو دین کے نام پر صرف اللہ کی کتاب کے علاوہ دین کے عنوان سے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہر جگہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ سے متعلق، معاذ اللہ اس کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس پر کئی عنوانات، کئی نام، فلاں بزرگ نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، تو الٹیمیٹلی یہ سننے والا اس سے یہی تاثر لیتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. چونکہ فلاں بزرگ بڑے ان کی نظر میں بڑے مرتبے اور مقام والے اور علم والے ہوتے تھے، تو وہ جب کہہ رہے تھے تو اس کا مطلب اللہ کی بات ہے. تو یہ کہنا یہ بھی فعل حرام ہے. تو اصول اللہ وحدہ لا شریک کی آیات سے ہمیشہ کے لیے یہ ایک سمجھ لیں اچھی طرح کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے تسلی کر لیں، دین سے متعلق ایک لفظ بھی کہنے سے پہلے تسلی کر لیں کہ یہ اللہ کی آیات قرآن کریم کے متن میں ہے. یہ قرآن کریم سے باہر روایات، احادیث، سنت اور فقہ اور دیگر جو آدمیوں کے اقوال، افکار، نظریات ہیں، وہ بیان کرنا اور کہنا کہ یہ دین ہے، یا یہ اللہ کی طرف سے، یا یہ نیکی ہے، یا یہ اسلام کے احکام ہیں. قطعاً ایسا کرنا بھی فعل حرام ہے. جو آدمی فعل حرام کا مرتکب ہوگا تو اس کا تو پھر کوئی عمل بھی اللہ رب کریم کے قریب قابل قبول نہیں ہوگا. جب ہدایت سامنے آ جائے، جو بھی بات دین کے متعلق کہیں، پہلے اس چیز کی تسلی کر لیں کہ وہ اللہ رب العزت کے کلام میں سے، قرآن مبین میں سے کس آیت میں اس چیز کا تذکرہ ہے، ایک چیز. اور دوسری، اگر کوئی بھی بندہ بات کر رہا ہے کسی بھی حوالے سے، تو اس سے آپ پورے اعتماد کے ساتھ، اور یہ آپ کا حق ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ اللہ کی کس آیت کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. اگر وہ اس کا حوالہ دے دیتا ہے اور وہ قرآن کریم میں وہ حکم موجود ہے، چاہے امر ہے، نہیں ہے، کوئی بھی معروف منکر جس حوالے سے بھی وہ اللہ کی آیات میں ہے، تو اس کے آگے سر بسجدہ ہوں اللہ کی آیات کے آگے. اگر نہیں تو پھر اس کو آگاہ کر دیں کہ اللہ پر جھوٹ کرنا فعل حرام ہے. اللہ کے متعلق وہ کہنا جو اللہ کی بات نہیں ہے، اس کو تو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو قرآن کریم کے اندر جو کچھ ہے وہ اسلام ہے. جو قرآن مجید میں نہیں ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ تاریخ ہو، چاہے وہ شخصیات ہوں. سورۃ البقرہ
کی آیت نمبر 275 ہے۔ یہ اس سے پہلے جو آیت تھی وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 تھی۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے خرید و فروخت کو، کاروبار کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کا تذکرہ پہلے مالیاتی نظام کے سلسلے میں آ چکا ہے۔ ربا کے متعلق وضاحت سے اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ خرید و فروخت اور ربا میں وہ جو سود خور ہوتے ہیں، جو اپنی دولت کے بال پر اپنی دولت میں اضافہ کرتے ہیں، تمام جو سرمایہ دار مترفین قارون، تو وہ ربا کو بھی تجارت کی طرح قرار دیتے تھے، کاروبار ہے، یعنی وہ بھی یہ جو سرمایہ کے ذریعے سرمایہ میں اضافہ ہے، یہ بھی ایک کاروبار اس کو قرار دیتے تھے۔ تو اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے یہ حلال حرام کا تعین کر دیا ہے کہ یہ جو کاروبار ہے جس میں محنت شامل ہوتی ہے، محنت کو معاوضہ ملتا ہے، وہ تو حلال ہے، بزنس ہے، اس کی کوئی بھی شک نہیں، لیکن جس میں کاروبار کے بدلے میں وہ ایک منافع حاصل ہوتا ہے، جب سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے محض دولت کی بنیاد کے اوپر، سرمایہ کی بنیاد پر، تو وہ حرام ہے۔ یہی ان میں فرق ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کے حوالے سے اللہ رب کریم نے جو حلال حرام کا اس میں وضاحت کی ہے، وہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 115 ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے مردہ جانور اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جو غیر اللہ کے لیے جسے وقف کر دیا گیا ہو، منسوب کر دیا ہو، یعنی غیر اللہ کے لیے جو چیز پیش کی جائے وہ بھی حرام ہے۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے کہ جو اللہ رب کریم نے کھانے کے ضمن میں مومنین کو جو رہنمائی دی ہے، وہ حلالاً طیباً کا لفظ ہے، حلالاً طیبہ، یعنی حلال چیزیں، حرام صرف اور صرف کھانے پینے میں یہی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کو مومن حرام نہیں قرار دے سکتا، جو اللہ رب کریم کی وحی کا اتباع کرنے والا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ آدمی کھائے، نہیں، کھانا کیا چیز ہے، حلالاً طیباً، طیب کا لفظ ہے، ایک تو اس کو کمانا پاکیزہ طریقے سے ہے، اور جو خوشگوار ہو، جو صحت کے لیے ایک صحت بخش ہو، جو طبع اور مزاج کو بھانے والا ہو، من بھاتی چیز، وہ کھائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز ہے اس کو حرام تو اللہ رب کریم نے قرار نہیں دیا تو آپ لازمی اس کو کھائیں، نہیں، کھانا ان چیزوں کو جو حلالاً طیبہ ہیں، ان چار میں سے کوئی چیز نہیں کھانی، چاہے وہ بھلی لگے کسی کو یا خوشگوار لگے، جو کچھ بھی ہو، یہ چاروں حرام چیزیں ہیں، ان سے اللہ رب کریم نے منع کیا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کو مومن حرام قرار نہیں دے سکتا، کیونکہ حرام حلال قرار دینے کا حق کسی بشر کو اللہ رب کریم نے دیا ہی نہیں۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین رب نے اپنے پاس رکھا ہے اس حق کو۔ اور جو ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، اللہ رب کریم کی کتنی مخلوقات ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، تو ان میں سے ان چیزوں کو کھاؤ جو طیب ہیں۔ طیب کا مفہوم خوشگوار میں بھی ہے، اور خوشگوار بھی ہے، اور دوسری جو اس مفہوم میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ جن کی افزائش نسل کی جا سکتی ہو، جن کو بڑھایا جا سکتا ہو، یعنی وہ صحت کے لیے بھی موزوں ہوں، ان کا کھانا صحت بخش ہو، اس سے مضر صحت نہ ہو، اور جن کی نسل کشی ممکن ہو، جن کو ایک فارمنگ کی صورت میں، تاکہ سارے آدمیوں کی غذائی ضروریات پوری کی جا سکیں، اس بنیادوں پر ان کی افزائش نسل بھرپور انداز سے اور صنعتی پیمانے پر کی جا سکتی ہے۔ طیب میں وہ کیٹیگری بھی ہے۔ تو کھانے کے سلسلے میں جو چیز مزاج کے مطابق ہو، صحت بخش ہو، پسند ہو، مرغوب ہو، وہ چیزیں کھائیں، سوائے ان چیزوں کو، لیکن حرام کسی چیز کو قرار نہیں دے سکتا مومن۔ اور یہ جو حرام حلال قرار دینے کی جو اختیار ہے، اتھارٹی ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھی۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام بھی اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام یا حلال قرار نہیں دے سکتے تھے، وہ بھی اسی حلال حرام کے پابند تھے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم
میں نازل کیا ہے، جو بتایا ہے جو ان کے لیے حکم تھا وہ ہمارے لیے بھی ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہی ایک حکم ہے۔ یہ جو مشرکین تھے انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے، جو اس وقت مکہ میں عرب میں مشرکین تھے، انہوں نے بھی اپنی طرف سے چیزوں کو حلال حرام بنایا ہوا تھا، تو ان کو بھی منع کیا گیا، روکا گیا اس عمل سے۔ تو اس کے بعد یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ گو قوم، انہوں نے بھی اسی طرح حلال حرام کی اپنی طرف سے یہ لسٹیں مرتب کی ہوئی ہیں کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی نہیں، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حرام قرار دیا ہے۔ حرام صرف انہی کو قرار دیا جاتا ہے، بقایا کوئی کسی چیز نے کوئی چیز کھانی ہے، کسی کو پسند ہے نہیں پسند، یہ اس کے ذوق اور نفاست اور حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کھانے یا نہ کھانے کا۔ اور پھر سورۃ النور کی آیت نمبر 3 ہے، یہاں پر بھی یہ حوالہ موجود ہے بدکاری کے حوالے سے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، اور آگے یہ آیت جاری ہے اور آخر میں بتایا گیا ہے وحرم ذلک علی المؤمنین، کہ یہ جو بدکاری کے مرتکب مرد ہوتے ہیں وہ بدکار عورتوں سے ہی وہ ملتے ہیں یا جڑتے ہیں۔ اس میں نکاح کا لفظ ہے، یعنی وہ جو ہم مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ انہی کی طرف ہی جاتے ہیں، مفہوم یہ ہے۔ تو یہ جو بدکار آدمی ہے وہ کیونکہ جو عفت مآب خاتون ہے، پاکیزہ دامن خاتون ہے، وہ کسی بدکار اور بے حیا آدمی کے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، نکاح کرنا تو دور کی بات ہے۔ اسی طرح جو پاک دامن آدمی ہے، با کردار آدمی ہے، وہ اپنے حیا دار ہے، غیرت مند ہے، وہ اپنے کردار کو بے حیائی سے اور بدکاری سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو وہ کسی بدکار عورت سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، نکاح کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو اس ضمن میں یہ ایک اصول ہے کہ جو آدمی ایک تو مشرکہ، اور اس کو ذرا معنوی لحاظ سے دیکھیں تو جس طرح ایک اللہ وحدہ لا شریک کی توحید پر، الہکم الہ واحد کے نظریے پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، تو وہ جس طرح اپنا معبود، اپنا رب اور اپنا الہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں تسلیم کرتا، بالکل اسی طرح وہ جو اپنا اللہ کے حدود ہیں، جو رشتہ ازدواج، نکاح اور عقد قرآن کریم کے مطابق جو اللہ رب کریم نے نوع انسانی کے جس طرح جوڑے بنانے کے لیے رہنمائی کی ہے، تو وہ جو اپنا اس کا جوڑا بناتا ہے وہ صرف اپنے ہم مزاج، ہم خیال اور اب ہم پناہ مرد ہو یا خاتون ہو، یعنی خاتون مرد کے ساتھ اور مرد خاتون کے ساتھ جو رشتہ ازدواج، رشتہ نکاح بناتے ہیں، تو وہ ہم مزاج اور ہم پناہ اور متوازن شخصیات کے درمیان بنتا ہے۔ تو کبھی جس طرح ایک توحید والا شخص ایک مشرک کو پسند نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح جو آدمی خود باکردار ہے، جس کا دامن بے حیائی اور بد کرداری سے آلودہ نہیں ہے، تو وہ اپنے زوج کے لیے کسی ایک بے حیا اور فحش عورت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح عورت کا معاملہ ہے، جو باکردار خاتون ہے، جو عفت مآب ہے، عصمت والی خاتون ہے، وہ جس طرح کسی مشرک آدمی کو اور کسی بد کردار آدمی کے ساتھ اپنا زوج بننے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو بالکل یہی صورتحال ہوتی ہے معاشرے میں کہ جو ہم مزاج آدمی ہوتے ہیں، چاہے وہ بدکار ہوں تو وہ بدکاروں کی طرف مائل ہوتے ہیں، بے حیا بے حیاؤں کی طرف، مشرک مشرکوں کی طرف، اور اسی طرح مشرکات مشرک مردوں کی طرف، بے حیا اور بد کردار عورتیں بے حیا اور بد کردار مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ یہ ایک کمیونٹی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی نفسیات، سوچیں، روش ایک طرح کی ہوتی ہے۔ تو مومن کبھی ایسا نہیں کر سکتے، جو ان آیات میں رہنمائی دی ہے اللہ رب کریم نے اس آیت میں، تو وہ اسی طرح اگر کہ وہ مومن کبھی بھی، چاہے اس میں ایسی جو عورت ہے اس میں کوئی بھی اور دیگر پہلو ہوں جن میں کشش ہو، لیکن مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر وہ دوسری عورت مشرک ہے تو مومن اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتا، اور اگر وہ بد کردار ہے، فحش ہے، تو اس کی طرف بھی، چاہے اس کے پاس مال دولت ہو یا کوئی اور بھی اس میں کشش ہو تو۔ اور وحرم ذلک علی المؤمنین، اور مومنین پر یہ حرام کر دیا گیا ہے، یعنی وہ ایسا انہوں نے نہیں کرنا۔
تو اس حوالے سے یہ بھی فعل حرام ہے، اس سے بھی مومنین نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اسی وجہ سے وہ جو مومنین اور مومنات کے جو زوج بنتے ہیں، جوڑے بنتے ہیں، وہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کا عمل ہے جس میں دونوں ایک گاڑی کے پہیوں کی طرح وہ ایک مل کر آگے سے ایسی نئی نسل کی تربیت کریں، ان کو ایسا ماحول دیں کہ وہ ایک صالح بچوں کی پرورش کر سکیں اور ان کو جو ایک صالح ماحول ملے۔ یہ چیز اسی وجہ سے وہ جو ہم مزاج اور ہم نظریہ اور ہم عقیدہ جو افراد ہیں ان کے جوڑے بننا اس لیے ضروری ہیں۔ تو مومنین کو جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کرنے والے، ان کو اپنے رشتہ کے سلسلے میں، ازدواج اور نکاح اور عقد کے سلسلے میں اس چیز کے لیے بڑی چھان بین اور احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ وہ ایسی خواتین سے عقد کریں کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کی پاسداری کرنے والی ہوں، جن میں شرک کی آمیزش نہ ہو، جن کا کردار پاکیزہ ہو، تاکہ وہ آگے جو اپنی ان کی نئی نسل ہے، اولاد ہے، اس کو اللہ کے مومن، خالص اللہ کے مومن عباد بن کر دکھائیں اور ان کی تربیت بھی اس طرح کر سکیں۔ یہاں چونکہ حرام سے متعلق، محرمات سے متعلق آیات ہیں، تو یہاں پر ایک گوشہ ہے جو حجاب اور جلباب سے متعلق ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ یوں تو قرآن کریم میں یہ جو عفت و عصمت کی حفاظت ہے یا حجاب ہے، جلباب ہے، اس سے متعلق اور بھی آیات ہیں، لیکن جہاں پر 2-3 آیات اس حوالے سے ہیں تاکہ وہ یہ جو ایک بڑے عرصے سے بلکہ ہمیشہ سے یہ جو حجاب کے متعلق ایک مختلف افراد کی جو رائے مختلف ہے، تاکہ اس کے متعلق ایک واضح جو نقشہ ذہن میں آ جائے کہ یہ حدود ہیں کیا۔ تو یہاں پر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب کریم نے مومنین کو کہا ہے کہ جو حالانکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ امہات المومنین تھیں، تو ان کا جو تمام مومنین کے ساتھ رشتہ تھا وہ ماں بیٹے کا رشتہ تھا، دینی اور نظریاتی اساس سے کہ وہ امت کی مائیں تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ رب العزت جو حدود مقرر کی ہیں ان کی پاسداری اس حد تک ضروری تھی کہ مومنین کو حکم دیا گیا کہ اگر تم نے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے گھر میں سے کوئی چیز لینی ہے، کئی چیزیں لینی دینے کا ضرور ہو جاتی تھی گاہے بگاہے، تو تم ان سے کوئی چیز مانگو تو اس طرح نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاؤ، یعنی بالمشافہ نہ ہو جاؤ، بلکہ کسی آڑ میں، کسی اوٹ میں کھڑے ہو کر، تاکہ تمہیں وہ چیز لینا دینا ہو جائے، کوئی بھی ضروریات زندگی کی چیز ہے، لیکن تم ایک دوسرے کے سامنے نہ ہو، من ورائے حجاب کے پیچھے چلی جاتا، وہ کوئی ایسا درمیان میں کپڑا ہو یا دیوار کی اوٹ ہو تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے نہ آئیں۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہاں پر دونوں کی اللہ رب کریم نے وضاحت کر دی ہے کہ وہ تمہارے قلوب کے لیے زیادہ طہارت والا طریقہ ہے اور ان کے قلوب کے لیے بھی، کیونکہ یہ جو ایک باطن جو معاشرے ہیں، جو طاغوتی معاشرے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہاں پر اس چیز کو بالکل واضح طور پر سب کو سمجھنا ضروری ہے، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہ جب مخلوط محافل ہوتی ہیں، جب مرد و زن کو آزادانہ ملنے دیا جاتا ہے، تو وہاں پر یہ قلوب کی طہارت برقرار نہیں رہتی، اور یہ جو مغربی معاشرے ہیں مدر پدر آزاد، تو ان میں یہ چیز، یہ غلاظت اور یہ آلودگی اور یہ بد کرداری اور فحاشی وہاں پر اکثریت کا چلن ہے، کیونکہ وہ تو اپنی ہوائے نفس اور شہوات کے پیچھے چل رہے ہیں۔
تو اس وجہ سے وہ جس چیز کو وہ خود ٹھیک کہتے ہیں، چاہے وہ ہم جنس پرستی ہو، چاہے وہ مدر پدر آزاد فحاشی ہو، وہ تو جانوروں کی طرح بالکل جس طرح جانوروں میں ایک نظام ہوتا ہے، ان کی اکثریت کا یہی معاملہ ہے۔ وہ کہیں پر بھی وہ اپنے جنسی خواہش کو اس طرح ایک بے لگام رکھتے ہیں، جہاں پر ان کی اپنی مرضی ہو، ان کو وہ اللہ وحدہ شریک کی حدود کی تو پاسداری نہیں کرتے اور اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ زیادہ سے زیادہ وہ جو اہمیت دیتے ہیں تو وہ اپنے کلچرل ویلیوز کو دیتے ہیں کہ سماج میں اس چیز کو اچھا یا برا سمجھا جاتا ہے، بس۔ تو مومن کو ہر لمحہ اللہ وحدہ شریک کے حکم کو، اس کی حدود کو اور اس کی وحی کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اسی کے مطابق اس نے ہر قدم اٹھانا ہوتا ہے۔ تو یہ جب حکم دیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی ازواج مطہرات مومنین کے سامنے نہ آئیں، یہ دونوں کے قلوب کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ ہمیشہ نامحرم مردوں عورتوں کا آمنے سامنے آنا، خنت منت ہو جانا، اس طرح بے تکلفی میں جانا بیٹھنا یا کام کی جگہوں پر اکٹھا ہونا، اس تمام چیز کی جڑ کاٹ دی گئی ہے، اس کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے، جو قلوب کی طہارت چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ایسی چیزوں کو اوائڈ کریں گے، ان ایسے مواقع پر نہیں جائیں گے جہاں اس طرح فحاشی ہو، مردوں عورتوں کا آزادانہ اور بے تکلفانہ ملنا جلنا، باتیں کرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا ہو۔ مومنین ایسی نشستوں میں، ایسی محافل میں، تقریبات میں ایسے مواقع کو رد کریں گے اور وہ اس چیز کا اہتمام کریں گے کہ وہ اگر کہیں ایسی صورتحال بھی ہو تو وہ خواتین سے حجاب میں، اگر ان کو کوئی معاملہ کوئی چیز لینی دینی ہو تو حجاب میں کریں، یا اس کی قطعی طور پر پوری طرح محفلیں اور کوئی نشستیں ہوں، کوئی بھی تعلیمی حوالے سے، کسی وہ میڈیکل کے حوالے سے کوئی بھی معاملات ہوں تو وہ پردے کے اندر ہوں، اوٹ میں آڑ میں ہوں۔ تو یہ ایک چیز ہے جو نبی کریم نے ایک راستہ دکھا دیا ہے، رہنمائی کر دی ہے قلوب کی طہارت کے لیے۔ تو مومنین کو اس کی پاسداری کرنی ہوتی ہے جس حد تک ممکن ہو، یعنی کہ طہارت تو جس حد تک پیوریفیکیشن ہو وہ بہتر ہوتی ہے۔ یہ تو جتنے بھی گنجائش ہو، جتنا بھی موقع ملے، پوری کوشش کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قلوب کی طہارت کا اہتمام کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 31 بھی ہے۔ ایک تو نبی کریم نے پہلے مومن مردوں کو حکم دیا ہے کہ یغضوا ابصارہم، کہ اپنی آنکھیں جھکا کے رکھیں، یعنی معاشرے میں یقیناً چونکہ نبی کریم نے ہر انسان کو آزادی دی ہے، تو کئی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو فحش ہوتی ہیں، جو ایک ان کا لباس اخلاقیات سے گرا ہوا ہوتا ہے، اس میں فحاشی ہوتی ہے۔ تو مومن کی اپنی نگاہ پر اس کا کنٹرول ہونا چاہیے، بلکہ نگاہ سے بھی پہلے اس کو اپنے جو خیالات ہیں، جو اس کے اپنے نفس کے اندر تحریک ہے، اس کو مومن کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ اسی لمحے پر کہ وہ اپنے خیال میں کوئی تحریک، کوئی شیطانی وسوسہ اس کے نفس میں آتا ہے تو وہ اس کو رد کرتا ہے۔ بالکل اللہ رب کریم کے حکم کی طرف، اللہ کے اسماء الحسنہ کی طرف، اللہ کی آیات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، فوراً اپنی توجہ ڈائیورٹ کرتا ہے اور وہ اسی مرحلے پر اس کو روک دیتا ہے، اس جو شیطانی وسوسہ ہے جو فحاشی پر مبنی ہے، بدکاری پر، بے حیائی پر، حرام پر، گناہ پر، اسم پر، عدوان پر بھی مبنی جو بھی شیطانی وسوسہ ہو، اس کو پہلے سٹیپ میں ہی مومن روک دیتا ہے، اللہ کی آیات، اللہ کے ذکر، اللہ رب العزت کی طرف، اس کے احکام اور حدود کی طرف متوجہ ہو کر، تاکہ وہ آگے وہ وسوسہ اور وہ خیال پروسیس ہی نہ ہو۔ اور پھر جب اس کی عملی صورت آتی ہے تو ماحول میں وہ اپنی طبعی طور پر، یعنی سافٹ ویئر کہ یہ جو خیال اور وسوسے کی یہ منفی تحریک کا جو مرحلہ ہے وہ سافٹ ویئر کی صورت میں سافٹ لیول ہے، وہ اس کو ہی کنٹرول کرتا ہے۔ پھر آگے جو ہارڈ لیول ہے تو وہ اپنی نگاہوں کو بھی بے باک نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر اس کو کوئی ایسا ماحول میں اس سے گزرنا پڑے یا اسے کوئی واسطہ ہو جہاں پر کہ
پردے کا اہتمام نہیں ہے، جہاں پر فحش کوئی عورتیں ہیں یا ماحول میں گندگی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ یہ مومنین کا، اور اس چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ جو فحاشی کو کنٹرول کرنا ہے صرف یہ عورتوں سے اس کو منسوب نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر پہلی ذمہ داری مرد کی ہے کہ وہ ہر سطح پر، یعنی اپنے گھر میں وہ اس کو جو عفت و عصمت ہے اس کو پروموٹ کرے، اپنے معاشرے میں، اپنے اور جہاں بھی اس کا امن دخل ہو وہاں پر اس کو عام کرے، خود اس پر عمل کرے، اور تب یہ معاشرے کی اصلاح ممکن ہوتی ہے۔ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر وہ مرد کی اپنی نگاہ میں ایک یا اس کے خیالات میں غلاظت ہے، خباثت ہے، گندگی ہے اور ہوس ہے، اور وہ اپنے خیالات پر کنٹرول نہیں کر سکتا، ان کو مطہر اور پاکیزہ نہیں رکھ سکتا، شیطانی وسوسوں کو وہ رد نہیں کر سکتا، تحریکوں کو، ایسی خیالات کو، تو یا پھر اپنی نگاہوں میں اس کے ایک ہوس ہے، لالچ ہے، اور اس میں کنٹرول نہیں، اس کو اپنی نگاہوں پر وہ بے باک ہیں، وہ اس کی گندگی اور فحاشی کی متلاشی ہیں، اس کو موقع ملتا ہے تو وہ اس کے منہ سے ران ٹپکنے لگ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا مومن پھر وہ دوسروں کی تربیت نہیں کر سکتا، وہ تو مومن ہے ہی نہیں، تو پھر وہ دوسروں پر، یعنی عورتوں پر یا ان پر وہ فحاشی کا الزام لگاتا، پہلے اس کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ دوسروں کو فحش قرار دینے کی بجائے اگر وہ خود اپنے اوپر اس کا اتنا ضبط نفس ہوگا، اپنے جو اس کے خیالات ہیں، جو منفی تحریک ہے اس کے نفس سے پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اس کی نگاہوں پر اس کو اتنا کنٹرول ہوگا۔ یہ اسی وجہ سے رب کریم نے پہلے مومنین کو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اور پھر اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا ہے، یعنی پہلے مردوں نے اپنی نگاہوں پہلے خیالات کو کنٹرول کرنا ہے، پاکیزہ رکھنا ہے، پھر اس کے بعد عملی صورت میں اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا ہے، نگاہوں کو بے باک اور اس میں کوئی کسی قسم کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، اور ایسے گندگی کی متلاشی نہیں ہونی چاہیے، اور تیسرے مرحلے پر انہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے کہ وہ اپنے جو حدود و قیود ہیں اللہ رب کریم کی، ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اس نے عملی طور پر یعنی کہ بدکاری اور کا ارتکاب نہیں کرنا۔ یہ 3 مراحل ہیں، پہلے اس نے خیالات کی سطح پر، دوسرا نگاہ کی سطح پر، اور تیسرا جو اس نے جنسی امن کے حوالے سے ان حدود و قیود کو ہمیشہ اس کی پاسداری کرنی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے عقد نکاح میں جو حدود مقرر کی ہیں ان کے مطابق اس نے اپنے آپ کو اس حدود کے اندر رکھنا ہے۔ تو یہ 3 مراحل مردوں کے لیے ہیں۔ تو یہ جو ایک جہالت پر مبنی ہے کہ فحاشی صرف عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو مرد ان تینوں میں سے کسی مرحلے پر ناکام ہو جاتا ہے، وہ اس کو پورا اہتمام نہیں کرتا، یقینی نہیں بناتا ان تینوں درجوں پر اپنی پاک دامنی کو، وہ تو کسی عورت پر کوئی الزام لگا ہی نہیں سکتا، چاہے عورت جتنی بھی فحش ہو، بد کردار ہو، جو کچھ بھی ہو۔ جب وہ مرد خود اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو وہ دوسری پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جا کے، ہاں اب اس سے اگلا مرحلہ ہے، اور یہ تینوں کام عورتوں نے بھی کرنے ہیں اس حد تک، لیکن ایک چوتھی ذمہ داری ہے جو اللہ وحدہ لا شریک صرف خواتین پر ڈالتا ہے، یعنی مومن عورتوں پر ڈالتا ہے، مومنات پر، اور وہ یہ ہے کہ یعنی انہوں نے بھی شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، خواتین نے بھی، مومنات نے بھی اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اسی طرح جس طرح مرد نے کرنی ہے، اپنے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان کو حدود و قیود سے باہر نہیں نکلنے دینا، حدود و قیود کے اندر ان کو رکھنا ہے۔ اور تیسری جو ذمہ داری ہے وہ صرف مومنات پر اللہ رب العزت نے ڈالی ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا، پھر آگے یہ آیت چل رہی ہے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال دیں۔ یہ جو چہرے کا پردہ ہے اس کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے، لیکن وہ جس طرح اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ حجاب کے پیچھے سے وہ کوئی لین دین کرنا
کرنا ہے تو مومنات چہرے کا پردہ کرتی ہیں تو یہ ان کی طہارت قلبی کے لیے ہے زیادہ ایک آسان طریقہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو اگر باہر رکھتی ہیں اور باقی چہرہ چھپاتی ہیں، کیونکہ معاشرے میں کوئی بھی معاشرہ ہو، چاہے مشرقی ہوں، مغربی ہوں، ترقی یافتہ ہوں یا پسماندہ ہوں، ان میں غلط اور غلیظ ذہنیت کے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے سوچوں میں گندگی ہوتی ہے، جن کی نگاہوں میں ہوس ہوتی ہے اور جو ہوتے بد کردار ہیں، تو ایسے لوگوں کی وہ ایک طرح کی وہ جو ان کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ایک زیادہ طہارت والا طریقہ ہے کہ وہ اپنے چہروں کو بھی نقاب میں چھپا دیں اور صرف اپنی آنکھیں باہر رکھیں، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ لیکن چہرے کو چھپانے کا قرآن کریم میں اس طرح حکم نہیں ہے، لیکن وہ آسان طریقہ ہے، زیادہ اطہر کا لفظ ہے قرآن کریم میں، جس طرح کہ یہ تمہارے لیے زیادہ مطہر طریقہ ہے۔ تو اطہر قلوبکم و قلوبہن، تو حجاب کے متعلق جو حجاب کے پیچھے سے لین دین چیزوں کا کرنے کا جو حوالہ دیا گیا ہے اس سے پہلی آیت میں، تو پھر یہ جو اپنے جسم کو چھپانا ہے تو اس حوالے سے جسم تو ویسے ہی عورت کا مطلب ہی ہے کہ وہ ڈھکا ہوا ہونا یا چھپا ہوا ہونا یا پردے میں ہونا، تو یہ جو اپنے سینے کے اوپر یعنی اس طرح اپنا چھپانا کہ اپنے آپ کو چھپانا کہ ایک سر بھی ڈھانپا جائے اور وہ چہرہ صرف باہر ہو اور پورے جسم پر ایک ڈھیلا ڈالا ایک جلباب یا ایک چادر یا اس طرح لپیٹے ہوا ہونا تاکہ جسم پورا اس میں چھپا ہوا ہو، یہ ہے وہ پردہ جو اللہ رب کریم جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ لیکن یہ جو ابھی فحاشی اور یہ جو ابھی گندگی تمام معاشروں میں ہے، مغرب تو ویسے بھی مدر پدر آزاد ہیں وہ اس سے، لیکن جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان میں بھی اس طرح کا پردے کا اہتمام کرنے والی خواتین بہت کم ہیں، جو ہیں وہ ایک علامتی یا آرائشی یا نمائشی طور پر ایک باریک سا دوپٹہ یا گلے میں ڈالا ہوا ہے یا سر پر ہے، یہ وہ پردہ نہیں ہے۔ اور جو عورتیں اس کا اہتمام نہیں کرتی وہ بالکل اپنے آپ کو سینے کو چھپانے کا اور سر سے لے کر وہ پورے جسم پر تاکہ کوئی حصہ نمایاں نہ ہو سوائے ہاتھوں کی اور پاؤں کے، تو وہ اللہ کی مجرم ہیں، وہ باغی ہیں، اور ان کو مومنات شامل کرنا یا ان کو باحیا تسلیم کرنا مومن کبھی ایسا نہیں کر سکتا، نہ ان کا حیا سے تعلق ہے، نہ وہ اللہ کی حدود کو اہمیت دیتی ہیں، تو ان کے بارے میں کوئی بھی نرم رویہ یا ڈھیلی ڈھالی پالیسی مومن نہیں رکھ سکتا۔ وہ دو ٹوک الفاظ میں واضح طور پر دو ٹوک انداز سے اللہ رب کریم کے حکم کی بغاوت کر رہی ہیں بس، تو پھر اس کو مسلمان تسلیم کرنا یا اس کو مومنہ کہنا یا اس کے ساتھ وہ ازدواج کا رشتہ رکھنا یا ان سے وہ میل جول، اس میں سے کسی کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو جس طرح آج تو جو یہ ماڈرن طبقہ ہے، یہ جو مغرب پرست ہے، مغرب زدہ ہے، مغرب زادے ہیں، تو یہ تو جس طرح یہ پوری ان کے بازو اس طرح ننگے ہوتے ہیں اور وہ بھی ان کو بھی مسلمان قرار دیا جا رہا ہے اور ان کو بھی معاشرہ قبول کر رہا ہے، تو یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ سارا طاغوتی معاشرہ ہے اور یہ اس کا دین کا اس میں کوئی امن دخل نہیں ہے، یہ منافقین کا معاشرہ ہے اور منافقین کے معاشرے میں یہ سب اسی طرح ہی چلتا ہے جس طرح چل رہا ہے۔ اور وہ خواتین نے جو مومنات ہیں انہوں نے اپنی زینت ظاہر نہیں کرنی، تو یہ جو آگے پھر جو ایک مختلف رشتے بتائے گئے ہیں سوائے ان کے، تو اس کو واضح طور پر اور یہاں سے ایک جو اصولی رہنمائی ملتی ہے کہ جس طرح عام اکثر گھروں میں جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عورت جس طرح گھر میں ہے اس نے ہلکا سا برائے نام سا دوپٹہ لیا ہوا ہے، اسی دوپٹے کے ساتھ وہ باہر بھی چلی جاتی ہے، مارکیٹوں میں آگے رشتہ داروں میں بہت ساری عورتیں ہیں ایسی، تو یہ کبھی بھی جو مومن عورت ہے اس کے یہ گھر کے اندر اور گھر کے باہر کی حالت ایک نہیں ہو سکتی۔ جب باہر نکلنا ہوتا ہے تو جس طرح پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ وہ پورا اہتمام کرے اپنے پردے کا، پھر گھر سے نکلے، تو گھر کے اندر تو یقیناً اس نے وہ برقع نہیں پہنا ہوتا، اس نے وہ بھاری بھرکم چادر اور ڈھیلی ڈھالی اور جسم نہیں چھپایا ہوتا، کیونکہ گھر میں اس نے مختلف امور سر انجام دینے ہوتے ہیں، تو ان میں گھر میں جس انداز میں ہوتی ہے وہاں پر اس کے وہ اس طرح مطلب ہے کہ جو جس انداز سے ہوتی ہے تو وہ یقیناً محرم کے سامنے اس نے وہ اس انداز سے رہنا ہے، جب گھر سے باہر نکلنے کی تو نامحرم ہوں گے، وہ جو زینت ظاہر کرنے کی اجازت ہے
کہ جس طرح وہ اس میں ان کے خاوند ہو گیا، بھائی ہو گئے، باپ ہو گیا، اور ان کے بھتیجے بانجے وغیرہ، اور اس طرح سسر، ان لوگوں کے سامنے جس طرح عام خواتین گھروں میں ہوتی ہیں، جنہیں لباس انہوں نے پہنا ہوتا ہے پورا ہوتا ہے، بازو وہاں پر بھی انہوں نے وہ کھلے نہیں چھوڑے ہوتے، ننگے نہیں کیے ہوتے، وہ عام لباس میں ہوتی ہیں، لیکن وہ زیادہ اہتمام کے ساتھ نہیں ہوتی گھر میں، کہ اپنی جو گھریلو امور خانہ میں جو ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں کام کاج میں، لیکن وہ جب اس نے کیوں، وہ بھی ان لوگوں کے، کیونکہ گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف محرم ہوتے ہیں، یہ تو جو نامحرم ہیں ان کے سامنے جب عورت آئے گی تو وہ پردے کا اہتمام کر کے آئے گی، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس کا حوالہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے نبی اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنہ عورت سے، یعنی مومنات سے، مومنین کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر یدنین علیہم من جلابیبہن، کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈال لیں، ذالک ادنی ان یعرفن، اس سے وہ پہچانی جاتی ہیں کہ یہ باپردہ اور باحجا اور باعصمت خواتین ہیں، وہ ان عورتوں سے الگ ہو جاتی ہیں جو کہ فاحش ہوتی ہیں، جو زینت کی نمائش کرتی ہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کو پامال کرنے والی ہوتی ہیں۔ یہاں پر کیٹیگوریکلی ایک آئیڈینٹی، ایک پہچان بن جاتی ہے کہ جس عورت نے ایک اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، اپنے اوپر چادر دی ہوئی ہے، وہ اپنی زینت ظاہر کرنے والی نہیں ہے، وہ فاحش نہیں ہے۔ تو یہ ایک پہچان کے لیے اللہ رب کریم نے ایک پہچان بھی ہے، اور یہ قلوب کی طہارت کے لیے بھی ہے، اور معاشرے میں فحاشی کی روک تھام کے لیے یہ سارے پہلو، اس جو جلباب ہے یا اس کا جو اللہ رب کریم نے بخمرہن ولیضربن بخمرہن، یہ جو اوڑھنیاں ہیں، یہ جسم کو چھپانے والے کپڑے، ڈھینے ڈالے بڑے کپڑے جس سے پورا جسم چھپ جائے سینے سے لے کر نیچے تک، تو وہ یہ مقاصد ہیں، اور یہ ہے یہ سارے اب جو عورتیں ان کی خلاف ورزی کرتی ہیں تو وہ یقیناً حرام کام کی مرتکب ہیں، اور مومن کبھی ایسے جو حرام کا ارتکاب کرنے والی عورتیں ہیں، مومن کبھی اسے نہ تو رشتہ ازدواج قائم کر سکتا ہے، اور نہ جو بطور گھر کے سربراہ کی حیثیت سے وہ اپنی زیر کفالت جو اس کی بیٹیاں ہیں یا بیوی، ان کو وہ اس طرح اجازت بھی نہیں دے سکتا۔ تو یہ اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں جو مومن مردوں نے پوری کرنی ہیں اور مومنات نے پوری کرنی ہیں، دونوں اپنے دائرے میں۔ تین چیزیں سب دونوں کے لیے مشترک ہیں: اپنے خیالات کو گندہ نہیں ہونے دینا، آلودہ نہیں ہونے دینا، اور اپنے ذہن کو آلودہ نہیں ہونے دینا، دوسرا یہ کہ اپنی نگاہوں کو بے باک نہیں ہونے دینا، اور تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو شرمگاہیں ہیں ان کا اللہ کی حدود کے مطابق ان کا استعمال کرنا ہے، اور جو چوتھا اضافی طور پر خواتین کے لیے جو حکم ہے مومنات کے لیے، تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا، اور اپنے اوپر جب بھی باہر نکلیں تو مخلوط محفلوں میں ایسے بے حجابانہ نہیں جانا، نامحرموں کے سامنے مخلوط محفلوں میں کہیں اس طرح اکٹھا نہیں ہونا، اور تیسری چیز یہ کہ انہوں نے اپنے اوپر اوڑھنیاں لینی ہیں، چادریں لینی ہیں، ایسی چادریں جس سے ان کا پورا جسم چھپ جائے، تو چہرے کے حوالے سے وہ اس کو کھلا بھی رکھ سکتی ہیں چہرے کی حد تک، لیکن جو زیادہ طہارت والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ چہرے کو بھی چھپائیں تاکہ گندی نگاہ بھی ان پر نہ پڑے، اور ان کی صرف آنکھیں باہر رہیں جب وہ نامحرم لوگوں میں ہوں۔ جب گھر کے اندر ہوں تو پھر وہ چہرے کو چھپانا یا دیگر جو اس طرح بھاری بھرکم چادر پہننے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ گھر میں جو صرف ہوں گے وہ اس کے محرم ہوں گے، نامحرم گھر میں نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو بڑی چادریں ہیں ان کے پھر اتارنے کی ایک استثناء اور ایک اجازت موجود ہے، لیکن وہاں پر بھی اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر وہ بھی زیادہ بہتر ہے کہ وہ چادریں کر کے رکھیں جب عورتیں اتنی سن رسیدہ ہو جائیں، اتنی بوڑھی ہو جائیں کہ وہ نکاح کی عمر سے بہت آگے نکل جائیں، پھر وہ اتار سکتی ہیں، کہ اگر ان کے لیے یہ مشکل ہو چادر کے ذریعے وہ باہر جانا یا چادر اوڑھنا مشکل ہو ان کے لیے، بوجہ ان کی زیادہ سن رسیدگی کے،
عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں وہ اتار سکتی ہیں، لیکن بہتر وہاں پر بھی ہے کہ وہاں وہ اس عمر میں بھی وہ چادریں اوڑھ کر رکھیں۔ یہ ہیں اللہ رب کریم کے احکام، اور جو ان کی خلاف ورزی کرے گا وہ حرام کا مرتکب ہوگا، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں مومن ہوں لیکن اس کے گھر میں وہ اس حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، تو وہ اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ اس حرام کو روکنا بطور سربراہ خانہ کے، گھر کے سربراہ کی اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد جو اگلا تیسرا ضمنی موضوع ہے وہ ہے بر، اور اس بر تک رسائی، یعنی اس بر کو حاصل کرنا۔ اس کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ لیسن بر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، اور آگے یہ آیت جاری ہے، وآتی المال علی حبہ ذی القربی والیتامی، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا۔ یہ بر وسعت کو کہتے ہیں، جس کو ترجمہ نیکی بھلائی کیا جاتا ہے۔ اس وقت تک آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا، یہ نیکی نہیں ہے نیسن کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف، یہ تو ایک اور جگہ پر اللہ رب کریم نے سورۃ آل عمران کی وہ اگنی آیت ہے، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو یہ ان دونوں کی وضاحت پہ ہو چکی ہے اس ضمنی موضوع میں، کہ یہ نیکی بنائی اور وسعت یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی یہ جو ظواہر ہیں دین کے، مناسک ہیں، عبادات ہیں، یہ مقصود نہیں ہیں کہ تم انہی کو مقصود سمجھ لو اور یہ سمجھو کہ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم اپنے مقصد حاصل کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر، سب سے پہلے وہ جو ایمان کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد اپنا مال دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے قرابت داروں کو، یتیموں کو، یعنی مال کی محبت کے باوجود وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، اور اقامت الصلاۃ، ایتاء زکوٰۃ دینی ہے، صلاۃ قائم کرنی ہے۔ وہ جب عہد کرو تو اس عہد کو پورا کرنا ہے، اور صبر کرنا ہے، چاہے تنگی ہو، آسانی، مشکل ہو، جنگ ہو، سختی ہو، جو بھی صورت حال ہو، وہاں پر ثابت قدم رہنا ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی لوگ صرف سچے ہوتے ہیں، اولئک الذین صدقوا، اپنے وعدے کو سچ ثابت کر دکھانے والے۔ تو یہ جو اس پوری وضاحت اس سے پہلے بھی ان دونوں آیات کی ہو چکی ہے کہ یہ جو ظاہری طور پر یہ صلاۃ کو اور حج عمرے کو اور اس کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور ان چیزوں کو، یہ نماز روزے وغیرہ کو، یا جو مذہبی وضع قطع ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو لوگ وہ جو ایک اسلام سمجھتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو بس سب کچھ، یہ صلاۃ منافقین بھی ادا کر رہے تھے اور مشرکین مکہ بھی ادا کر رہے تھے، حرام حلال کی پابندی مشرکین مکہ بھی کر رہے تھے، اور مذہبی ظواہر کے اوپر یہود و نصارہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ حج کا اہتمام بھی کر رہے تھے مشرکین، عمرہ کا بھی، صلاۃ کا بھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ جہنمی تھے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ صرف ظواہر کی حد تک تھے، وہ اللہ رب العزت کی وحی کو ان کے قلوب میں نہیں گئی تھی، داخل نہیں ہوئی تھی، شرک کر رہے تھے اور خالص وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ جو بر ہے وہ ایک تو مال خرچ کرنا، ایمان اللہ رب کریم پر، ملائکہ پر، رسول پر، کتب پر اور آخرت پر اس طرح لانا جس طرح قرآن کریم میں بتایا گیا ہے، یہ بر ہے۔ پھر صبر کرنا، پھر ثابت قدم رہنا، پھر اقامت الصلاۃ اور یتیم و مسکینوں کے اوپر، قرابت داروں پر مال خرچ کرنا، عہد کی پاسداری کرنا، یہ سارے معاملات بر ہیں۔ محض میکانکی انداز میں کچھ حرکات اور کچھ چند منٹوں میں صلاۃ ادا کر کے آ جانا، یا روزے رکھ لینا لیکن روزے کے مقصد سے غافل ہونا، صلاۃ کی ظاہری شکل پر کاربند ہونا، محسوس شکل پر، لیکن صلاۃ کی حقیقت سے غافل ہونا، حج کو گناہ بخشوانے کا ذریعہ سمجھ کر حج عمرے پر چلے جانا، لیکن وہ علاقائی تعصب، قومی تعصب، ذاتی تکبر پھر بھی دل و دماغ میں برقرار رہنا، اور اپنی نسل پرستی اور یہ چیزیں
قوم پرستی ہونا، اور پھر کیونکہ حج تو ان سب چیزوں سے ماورا اور بلندر ہونے کا نام ہے، اس درجے میں آدمی پہنچتا ہے تو پھر وہ سمجھیں کہ حج سے آگاہ ہے۔ حج کرنے کے باوجود آدمی ویسے کا ویسا ہے، اور صلاۃ ادا کرنے کے باوجود وہ اندر سے وہی کھوٹ ہے، حج ادا کرنے کے باوجود، اور اس کے علاوہ یہ روزہ رکھنے کے باوجود اس کا اپنے اوپر یہ تقوی اور ضبط نفس نہیں ہے، سیلف کنٹرول نہیں ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں بے نتیجہ ہیں اور عقارت ہیں، اور وہ ایسے امان حبت ہیں، ضائع ہیں۔ تو کسی بھی عمل کی روح کو، اس کے اسینس کو، اس کے جوہر کو سمجھنا، اس کی مقصود کو سمجھنا، اس کی حکمت کو سمجھنا، اور اس کو نتائج کی بنیاد پر پرکھنا۔ تو اگر صلاۃ بھی پڑھی جا رہی ہے، نواز شریک نے تو واضح کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ جب قائم ہوگی تو فحش اور منکر کا ارتکاب ہو نہیں سکتا، یہ اسے بچانے والی ہے، علیحدہ کرتی ہے، الگ کر دیتی ہے۔ تو یہ کیسی صلاحیں ہیں کہ جو مسجدیں بھی بھری ہوئی ہیں اور فحش اور منکر بھی بے حد و حساب ہے، تو اس کا مطلب ہے صلاۃ کا وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ تو کسی بھی عبادت کی جو ظاہری شکل ہے، جب تک اس کی اسینس، اس کے جوہر، اس کی روح اور اس کے مقصد کو مد نظر رکھ کر اور نتائج کی بنیاد پر اس کو پرکھ کر اس عبادت کو نہیں بجایا نہ جائے گا، اس حکم پر عمل درآمد کو، چاہے حکم امر ہے چاہے نہیں ہے، اس بنیاد پر اس کو یقینی نہیں بنایا جائے گا، پرکھا نہیں جائے گا اس کسوٹی پر، اس وقت تک یہی حالت رہے گی کہ بظاہر سب کچھ ہو رہا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس قوم میں، کلمہ گو قوم میں ظواہر سارے موجود ہیں، دھڑا دھڑ لوگ حج پر جا رہے ہیں، عمرہ پر جا رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے، سارے اعمال ہو رہے ہیں، لیکن ذلت، پستی، ظلمات، جہالت، تفرقہ، تعصب، اختلافات اور بدحالی اور انتشار اور عبادت الطاغوت ہونا، یہ چیزیں دندن سے تو نکل ہی نہیں رہے صدیوں سے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ صرف ان کو ظواہر پرستی کو ہی دین سمجھ لیا گیا ہے۔ اس سلسلے کی جو اگلی آیت ہے وہ سورۃ آل عمران کی 92 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک بر تک یعنی وسعتوں تک جا ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے، جب تک کہ جو تمہیں محبوب چیز ہے وہ خرچ نہیں کر دیتے۔ تو سب سے زیادہ تو آدمی کو محبوب مادی لحاظ سے مال ہوتا ہے، اس کی اولاد، ازواج، اعزہ و اقارب، یہ گھر بار اور یہ دیگر جو گھوڑے اور زمینیں، جائیدادیں، املاک، پھل، باغات، کھانے پینے کی چیزیں، یہی اس کو محبوب ہوتی ہیں، اور پیسہ جو مال دولت ہے، سونا چاندی وغیرہ، یہ ان سب کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اس وقت تک تم وسعت کو پا ہی نہیں سکتے، نیکی بنائی اور وسعت کو، بر کو پا ہی نہیں سکتے جب ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، یعنی کہ یہ تمہیں اللہ کی رضا سے زیادہ محبوب نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا تقاضا ہے کہ تمہیں اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑنا ہے اللہ کے لیے تو چھوڑ دو، تمہیں مال قربان کرنا ہے تو قربان کر دو، تمہیں کوئی اور مرحلہ طے کرنا ہے حتیٰ کہ اپنی جان قربان کرنی ہے تب بھی وہ جان نثار کر دو حق کی نصرت و تائید کے لیے۔ یہ جو کیفیت ہے یہ مومن کی معراج ہے اور یہی مومن کی روش ہے۔ جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی تو آدمی اپنے تعصبات سے، ہوائے نفس سے، شہوات اور وہ ایک کنویں کا مینڈک بنا رہے گا، اس سے نکل نہیں سکے گا ان چیزوں سے، اور تب اس میں وہ وسعت آئے گی، تب وہ اس کا تزکیہ نفس ہوگا، تب وہ ایک جنت کا اپنے آپ کو حقدار اور اہل بنا سکتا ہے، جب وہ جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے اسے خرچ کرنا پڑے، چھوڑنا پڑے، وہ بڑی خوش دلی کے ساتھ وہ قربان کر دے، چھوڑ دے، تو تب اس کے لیے بر کا سامان ہوگا، تب اس میں وسعتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ نشست مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں جو اگلا موضوع ہے، ضمنی موضوع، اس تقوی سے متعلق ہے، اس سے متعلق آیات دیکھیں گے قرآن کریم میں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔